अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुञाण दे नाल PTV नेशनल मुल्तान दे स्टूडियो तो तुहाडा मेज़बान कैसर अब्बास साबिर हाजिर है। मुल्तान दा खिता और उर्दू अदब इन्हां दा चोली दामन दा साथ है। मुल्तान च ऐसा अदब तखलीक होया है जिसने कौमी सतह ते बैन अल-अक़वामी सतह ते अपना आप मनवाया है। ये मुल्तान, इस मुल्तान आसी करनाली पैदा होए, अर्श सदीकी पैदा होए। इस मुल्तान और दबस्तान मुल्तान दे विच वो नाम पैदा होए जिन्हां नूं पूरी दुनिया दे विच सुनिया गया है, पढ़िया गया है, पसंद किया गया है। पूरी दुनिया दे और बतौर ख़ास सरैकी और उर्दू गुलकारां ने साडे लिखण वालियां नूं गाया है और साडे अदब दे तखलीककारां दा कम तर्जमा होया है पूरी दुनिया दी यूनिवर्सिटियां च। और साडा अज दा मौजू भी उर्दू अदब की तरवीज और उहदा इरतिका, जनूबी पंजाब विच उर्दू अदब और वसेब दे उर्दू लिखारी। इस खूबसूरत मौजू के उत्ते गुफ्तगू करने वास्ते दबस्तान मुल्तान दे अहम तरीन ना अज साडे मेहमान हैं। मैं गुफ्तगू करन तो पहले उन्हां दा तारफ करवा देसां। बहुत सारी किताबां दे मुसन्निफ, महरे तालीम, दानिशवर, मुहक्किक प्रोफैसर डॉक्टर मुख्तार जफर साहब, तुहानूं असां प्रोग्राम विच आवन ते खुश आमदीद आने हैं। महरे तालीम, नकाद और मुसन्निफा प्रोफैसर डॉक्टर अजरा लियाकत। डॉक्टर साहबा, तुहानूं भी असां इस प्रोग्राम विच तशरीफ लावन ते असां खुश आमदीद आने हैं। साढ़े तीसरे मेहमान जिन्हां ने इंशाइया लिखिया, खाका लिखिया, कालम लिखे, मुहब्बत की शायरी की और ऐसी शायरी की जिहड़ी नौजवानों नूं पसंद आई, जनाब रज़ीउद्दीन रज़ी साहब। रज़ी साहब नूं असां प्रोग्राम सुञाण दे विच शिरकत करन ते खुश आमदीद आने हैं। शुक्रिया। असां अज की गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफैसर डॉक्टर मुख्तार जफर साहब को करने हैं। डॉक्टर साहब, साढ़े इस खिते दे विच, साढ़े वसेब दे विच अदब, उर्दू अदब दा इरतिका और उहदा आगाज़ वो किवें होया? पहली बात तो ये है कि ये जो खिता मुल्तान है, ये जिसको सराइकी वसेब कहते हैं जी, इसका पस मंज़र बड़ा रिच है जी। ये सराइकी वसेब, ये जो उर्दू अदब से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इसका पस मंज़र बड़ा अपना रिच है। और यहाँ मुझे लगता है, जिस तरह मैंने मेरा अपना PhD का मुकाला भी तकरीबन इसी किस्म के मौज़ूआत पर था और मेरा मुताला भी इसमें बड़ा है, वो ये है कि इस खिते में पहले ही फ़नून लतीफ़ा का बड़ा अरूज रहा है। जी जी जी, और बिल्कुल। सराय की तहज़ीब जो थी वो बड़ी अरूज पर थी और मुझे लगता है कि किसी ज़माने में फिल वाक़या सराय की तहज़ीब वो अरूज पर होगी, बुलंदियों पर होगी जी। तो इस हवाले से उर्दू अदब जो है जो बाद में आया, ज़ाहिर है कि उर्दू अदब का ताल्लुक़ तो है यानी जिस वक्त उर्दू हिंदुस्तान में शुरू हुआ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शुरू हुआ, तो मुल्तान में भी उसका आगाज़ हुआ जी। तो इसमें सबसे पहले जो शायर था या जिसको अपना नाम लिया जाता है और वो साद सुलेमान है जी। वो कहा जाता है कि साद सुलेमान पहला उर्दू शायर है जी। और उसकी खुशकिस्मती ये है कि उसको सराइकी का भी पहला शायर कहा जाता है और पंजाबी का भी पहला शायर किया। उसके बाद जो है ये जो मुहाजरत हुई है ना जी, मुहाजरत हुई हिंदुस्तान से लोग जो इंडिया से जो लोग आए हैं जी उनकी वजह से फिर उर्दू अदब में बड़ी अपना तरक्की हुई है। जी। बात यह है कि उर्दू जो है ना जो चूँकि कई ज़ुबानों का मजमूआ भी है और इसमें इसके इजहार भी आसान है और इसकी तफ़हीम भी आसान है, इसलिए और फिर यह है कि हुस्न इत्तेफाक से इसको कौमी ज़ुबान मुल्क अजीज़ का जो है कौमी ज़ुबान भी कहा गया है, इसलिए इसमें लोगों ने अपने और फिर यह है कि इंटरनेशनल तौर पर इसको पढ़ा भी गया, इसलिए लोगों ने अपने ख़यालात का शेरी शायरी जो है पर दूसरे जो अदबी इजहारात इस उर्दू ज़ुबान में किए। तो यूँ उर्दू ज़ुबान जो है ना वो शुरू से ही यानी अपना रिच किस्म के अदबी मटीरियल को पेश करने लग गया। तो अपना मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो अपना उर्दू शायरी में आगाज़ जो हुआ था वो मरसियों से हुआ था। अच्छा अच्छा, मरसिया से हुआ था जी। ईरान के साथ चूँकि नज़दीक ताल्लुक़ था जी। और फिर जो है उर्दू ज़ुबान मुल्तान का जो खित्ता है मुल्तान है इसके भी हालात वाक़यात ऐसे ही थे कि जिसमें जो है ना वो करबला जैसे जिसके ज़रिए करबला से खुसूसी ताल्लुक़ था जी।
تو یہاں جو سب سے پہلے جو ہے نا منشی عبد الرحمان کی اپنے ریسرچ کے مطابق سب سے پہلے اس کا آغاز جو ہے یہاں مرثیوں کا ہوا جی اور یہ ہمارے مرثیے ہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کا مرثیہ جو تھا جی اس نے ہی جا کے جنوبی ادب میں جنوبی اپنا ہندوستان میں دکن وغیرہ میں اور پھر اس کے بعد لکھنؤ میں بھی اس کے اثرات مرتب جی جی بالکل. تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ تسی فرماؤ, تسی ماہر تعلیم ہو, دانشور ہو, کہ خواتین دے اردو ادب دے وچ نثر اور شاعری خواتین دا کے رجحان ہے اور خواتین نے کیسا ادب تخلیق کیتا ساڑھے خطے ساڑھے وسیع وچ؟ سر نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو دعویٰ ایک سعد سلیمان لاہوری کے حوالے سے بے شک پایا جاتا ہے شمالی ہند کی ایک برتری کو قائم رکھنے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی تحریری ادب ہے وہ ہمیں جنوبی ہند سے ملتا ہے. اور سر نے آپ نے دیکھا خطہ ملتان کو جوڑا پھر مرثیے کی روایت سے. وہاں ایک ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کربلائی ادب کی ایک شاندار روایت موجود ہے. جہاں تک خواتین کی بات ہے تو اگر تو آپ اس کو اردو ادب کی ابتدا تک لے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے پھر محمدی بیگم بھی آتی ہیں, بنت الباقر نظر سجاد حیدر بھی آتی ہیں, اور ایسے بہت سے نام, حجاب امتیاز علی پہ آئیں ہمارے پاس آتے ہیں. بعد میں ہمارے پاس جس طرح کا نسائی ادب ہے اس میں بھی ہم قرۃ العین حیدر کو, خدیجہ مستور کو, حاجرہ مسرور کو, یہ ان بانو قدسیہ, یہ ہمارے پاس ایک بڑے معتبر نام ہیں. پہلی بات جو مجھے اختلاف ہے کہ ادب کو یوں خانوں میں تقسیم کرنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ نسائی ادب ہے, یہ مردانہ ادب ہے. پیشکش اہم ہوتی ہے, تخلیقیت بڑی اہم ہے, تخلیقی احساس بہت اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم ناول نگاری میں ایک روایت کا آغاز اور اس روایت کا ذکر کرتے ہیں تو جس سنگھاسن پر, جس مقام و مرتبے پر ہمیں قرۃ العین حیدر دکھائی دیتی ہیں, وہاں دوسرا کوئی پائے کا مرد ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں, ہم اس کو تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ایک خاتون ادب تخلیق کر رہی ہے تو اس کے موضوع خواتین سے ریلیٹڈ ہیں, وہ خواتین کے مسائل لکھتی ہے, اور ایک مرد اگر ایک ناول یا افسانہ یا انشائیہ یا وہ اپنی بات کرتا ہے, اس لیے ہم اس حوالے سے تقسیم کرتے ہیں. وہ اچھی بات ہے, وہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پدر سری سماج نے جب عورت کو نظر انداز کیا تو یہ بھی ایک جدید رجحان تھا. عورت نے اپنے قلم کو اپنا اظہار بنایا, لیکن اس میں بہت سے مرد جو ہیں ادیب بڑی معاونت کرنے والے بھی ہیں. جہاں تک اس خطے کی بات ہے, اگر آپ اس میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں جنوبی پنجاب میں ہمارے پاس میں آپ کو اس لیے لانا چاہ رہی تھی قرۃ العین حیدر, بانو قدسیہ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں دیوار ختم ہو جاتی ہے. ہم جب جنوبی پنجاب میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے شاندار نام ہیں. ہمارے پاس اگر خطہ ملتان لے لیں تو سمرہ بانو ہاشمی لکھتی رہی ہیں. ہمارے پاس اگر ہم جنوبی پنجاب بہاولپور سائڈ پہ جاتے ہیں جمیلہ ہاشمی جیسا نام ہے. اب ہمارے پاس اتنا شاندار نام طاہرہ اقبال کا ہے جن کے یکے بعد دیگرے, نیلی بار, گراں اور اب ہڑپا جیسے ناول آئے. تو عورت نے اپنی دھرتی کے ساتھ جڑت کے اور اپنی دیکھیں علم اور ادب جب تک آپ کا ایک ثقافتی ورثہ نہیں بنتا, آپ کی ثقافت کے ساتھ علم ریلیٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک قبولیت نہیں پاتا. انہوں نے ادب کو, اس کی علم کو ثقالت سے نکالا, ادب کے ساتھ جوڑا, ادب کو کلچرل ایکٹیویٹی بنایا اور مردوں کے شانہ بشانہ ادب لکھ رہی ہیں. اس لحاظ سے یہاں کی عورت وہ شاعری میں ہو, نوشی گلانی ہو, نوشابہ نرگس ہوں, ہمارے پاس اب نیا ناموں میں نجمہ شاہین کھوسا بھی ہیں. یہ اسی طرح سے اگر آپ راحت وفا کو دیکھیں ادب کے حد تک, سمر بانو ہاشمی کا نام میں نے لیا, یہ بڑے ہمارے پاس شاندار نام ہیں جو اپنا لکھ رہی ہیں مردوں کے ساتھ اور بعض اوقات بہت اچھا لکھ رہی ہیں. میں اگر آج کے ناول نگار مرد کو, جیسے میں آپ کو بتاؤں رفعت عباس صاحب کا میں نے ناول پڑھا, نیلیاں سلا پیچھو, بڑا تجربہ, ایک نئے ملتان کو میں نے ایکسپلور کیا, اور ملتان کی ساری روایات کو اس نے جس طرح بیان کیا, انہوں نے شاندار تجربہ ہے. یہی ہم پیرل اگر دیکھتے ہیں رچناوی تہذیب کو, رچناوی کلچر کو, تو ہمیں طاہرہ اقبال کے ہاں ہڑپا میں ملتا ہے. تو کہیں عورت پیچھے نہیں, کلاسیفیکیشن نہیں. جناب رضی الدین رضی صاحب, ملتان اور ملتان دے خطے جڑا ادب تخلیق ہویا خاص طور تے شاعری, ماضی اور حال دا اگر تقابل کیتا جاوے تے کیا ماضی زیادہ مؤثر شاعری ہوئی ہے یا ہن زیادہ اچھی شاعری ہو رہی ہے ساڈے ملتان اور ملتان دے مضافات وچ؟ تقابل تے
मेरा ख्याल है एक इजाफी चीज़ होंदी है। अगर तुसां मुल्तान दी गाल करो, अगर तुसां बहावलपुर दी गाल करो, अगर डेरा गाजी खान दी गाल करो, तो मैं गोपी चंद नारंग साहब का इंटरव्यू किया है, वो मुल्तान आए हैं और मैं उस जमाने रोज़नामा जंग होना जी, उन्होंने नाल असां जिहड़ा इंटरव्यू किया है तो उन्होंने आख्या है कि मुल्तान उर्दू की जन्म भूमि है। जी जी, क्या बात है। और अगर एक वड्डा नकाद जी ये आके तस्लीम करेंदा पिया है और उन्होंने वल साबित किया जी कि मुल्तान की में उर्दू की जन्म भूमि है और उर्दू का आगाज़ मुल्तान तो थींदा पिया है, ये उन्हां दी तहकीक आई। असां ई खिते दे लोकां ते गाल करूं तो तुहाडे कोल एक बहुत वड्डा नां जिहड़ा है वो ज़हूर नज़र साहब दा है बहावलपुर तो। बहावलपुर तो ज़हूर नज़र साहब की आवाज़ आई, वाल साकू होर बहुत सारे नाम हैं और असद मुल्तानी साहब जी, असद मुल्तानी साहब प्री पार्टीशन तो अगर असां देखूं तो वो शायरी च एक बड़ा नाम है। वल कशफी मुल्तानी साहब जी, ये वो लोग हैं, अरशद मुल्तानी साहब जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्तान दे उर्दू शायरी को, उर्दू लिटरेचर को, नसर इच वल बहुत सारे नाम हैं, अफसाने के हवाले नाल नाम हैं, असलम अंसारी साहब हैं, ये सारे लोग मतलब हुसैन सर साहब हैं, हुसैन सर, इकबाल अरशद, मतलब एक पूरा सिलसिला है जिंदा जिहड़ा जुड़िया होया है हिजरत दे नाल, जिहड़ी डॉक्टर साहब ने गाल की थी। बाकी शायरी कल चंगी थींदी पई आई या अज चंगी थींदी पई आई, ये एक इजाफी क्वेश्चन है। हर दौर दी चीज़ां तब्दील थींदियां और उधर अपने तकाजे होंदे हैं जी। वक्त गुजरन दे नाल नाल जिवें बाकी चीज़ां दी मार्केटिंग थई है, जिवें बाकी चीज़ां जिहड़ियां वो डिजिटल थींदियां पईयां, इवें लिटरेचर भी डिजिटल थींदा पिया है, लिटरेचर दी शेप चेंज थींदी पई है, पोइट्री दे मौजूआत चेंज थींदे पे हैं, ये सारा कुछ तब्दील थींदा पिया है। लिहाजा अज दा शायर जिहड़ा है वो जिस सतह के उत्ते गाल करेंदा पे उन्हें अपने आप को माजी दे नाल भी जोड़िया। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपने आप को बाजी दे नाल भी जोड़िया और उन्होंने अज दे जदीद तकाज़ियां को भी पूरा कीते। ये शायरी दा इहो हुसन होंदे कि वो वक्त गुजरन दे नाल नाल उहदे च साकू ये महसूस ना थीवे कि एक शेर जिहड़ा है वो हर जमाने का शेर होना चाहिए तो वालो वड्डा शेर होंदे जी। रज़ी साहब को असां शायरी भी सुननी है, असां इन्हां दी मकबूल आम नज़म भी सुननी है, सितारे मिल नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर मुख्तार ज़फ़र साहब को पूछने हैं कि डॉक्टर साहब साढ़े खिते दे तखलीककारां ने क्या ये हक अदा किया है कि वो इस खिते दे मसाइल और रवायात नूं जोड़ के रखण और इस नूं अपने अफसाने दा, अपने नावल दा मौजू बनावन? जनाब, खिते के जो जितने शायर हैं या लिखारी हैं या जिन्होंने अफसाना लिखा है, नावल लिखे हैं, उन्होंने यहाँ के खिते के हवाले से आलमी अदब को पेश किया है जी। ये खिते का जो है ना, असल में ये है कि वही मैं अभी पहले बात की थी कि ये खिते से मुराद अपना आपने जनूबी पंजाब कहा है जी। जनूबी पंजाब में 2 डिवीज़न है, तीसरा डिवीज़न बहावलपुर डिवीज़न है जी। बहावलपुर डिवीज़न में जामिया अपना क्या नाम है अब्बासिया हुकूमत थी, अब्बासी ख़ानदान की जी। उनको ये कम्प्लेक्स था कि हम अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ इल्म व अदब को फ़रोग़ देने की कोशिश की। ये 2 जो अपना डिवीज़न है हमारे, डेरा गाजी खान डिवीज़न और ये मुल्तान डिवीज़न, असल में ये जनूबी पंजाब में अब यही शुमार होते हैं जी। तो यहाँ के शुअरा ने, मैं तो ये समझता हूँ जो मैंने मुताला किया है, यहाँ के शुअरा ने तो अपनी नस्ल लिखी है या उन्होंने नज़म लिखी है या उन्होंने अपना गज़ल लिखी है, तो वो उसमें यहाँ के खिते के जो अपना खिते के जो हालात हैं और खिते के जो इंसान के इंसानी फितरत के जो अपना जो उनके ख्वाहिशात हैं, जो उनके तकाज़े हैं, उन्हीं को पेश किया है और इस अंदाज से पेश किया है कि हिंदुस्तान भर में इसका मारूफ हुए जी। मुल्तान के शुअरा जो है हिंदुस्तान भर में उनके नाम हुए, शायरों के, नस्ल नगारों को भी इसी तरह हुए। असां जो तकसीम करने आए ना अपने अदब नूं ते असां इस 70 और 71 तो पहले दा अदब और उस तो बाद दे अदब विच ही तकसीम करने आए। ठीक है, तुसीं ये फरमाओ कि इहदे विच
اس 70 تو پہلے دے حالات دے مطابق اور بعد دے وچ جڑا ادب تخلیق ہویا ہے 70 کے وہ دا موازنہ ذرا فرماؤ. 70 کے ادب کے بعد ترقی پسندی انداز نظر زیادہ جی جی بالکل. 70 سے پہلے ترقی پسند انداز نظر نہیں تھا، کم تھا. جی جی جی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ترقی پسندوں نے جو انسانی اپنا مشکلات کو ان کی اپنا حالات کو جو پیش کیا ہے وہ ان کا ہی حصہ ہے. تو 70 کے ادب کے بعد جو ہے نا یہاں ترقی پسندی نے بڑا کیا. ملتان میں سب سے پہلے کوئی وڈا نا ملتان میں سب سے پہلے مقصود زاہدی نے اس کا آغاز کیا تھا. اور یہاں انہوں نے غالباً 1950 کے لگ بھگ جو ہے نا انہوں نے ایک ترقی پسند تحریک کا آغاز بھی کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ تب وہی جو ہے نا کہ ہمارے ملک کے بعض ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے وہ پناہ سکے. ڈاکٹر اظہر لیاقت صاحبہ تسی فرماؤ کہ پسماندہ عورت ساڈے خطے دی ایک پہچان ہے. شاعری دے وچ بھی یہ بار بار یہ تذکرہ ہے کہ عورت محروم ہے، عورت پسماندہ ہے، انہوں حق نہیں ملیا. یہ خواتین نے جڑا ادب تخلیق کیتا ہے، کیا یہ مداوا انہوں نے کیتا ہے، یہ کر سکن کہ انہوں نے عورت نو انہوں دی پسماندگی ختم کرنے چ اپنا کردار ادا کیتا ہوئے؟ اچھا، خواتین میں تخصیص نہیں کروں گی، پھر وہی بات میری بات ہے کہ اس خطے کی محرومی اور اس کی جو پسماندہ صورتحال ہے، ہماری خواتین کو تو اس طرح سے آنے کا شاید آگے موقع ملا ہی نہیں. ہمارے ہاں تو ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بچیوں کی تعلیم جو ہے ابھی بھی شاید گناہ سمجھا جاتا ہے. ایسے میں اگر والدین کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو آگے لانے کی تو پھر ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے، ترجیح بلکہ کہیں کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے ادارے میں بھیجیں جہاں مرد نہ پڑھاتے ہوں. استاد کی بھی ایک تخصیص ہے. ابھی آپ نے سر سے بھی بات کی کہ یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے ادیب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیں آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں ماہر عبدالحق جیسے لوگوں کو، کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے استاد ڈاکٹر انوار احمد کو، کیسے محققہ جو ہیں وہ ڈاکٹر ربینہ ترین صاحبہ ہیں جو اس خطے کے ساتھ جڑی ہیں، جو یہاں کی تخلیقی افسانوی اور غیر افسانوی نثر کا آپ کے سامنے ایک شاندار چہرہ لاتی ہیں. آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں یہاں ابن حنیف صاحب کو. آپ دیکھیں ہمارے پاس اسلم انصاری جیسے نام ہیں. تو یہ سب جب آپ کو کہانی کے ساتھ جوڑتے ہیں، جب آپ کو فنون لطیفہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو بنیادی طور پر عورت کے ساتھ اگر عورت کو ایک لطافت اور حسن کے ساتھ ساتھ اس کا مانتا اس کی سامنے لاتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ اس کا بہترین چہرہ لانے کی آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جناب رضی صاحب، کیڑے عہد وچ ملتان دے تخلیق کاراں اور شعراء نے اچھی غزل لکھی ہے؟ غزل عروج تے کیڑے دور چ گئی ہے ملتان وچ؟ دیکھیں، غزل ہر زمانے میں تر و تازہ رہی ہے اور غزل نے ہر زمانے میں نئے شیڈز اختیار کیے ہیں. میں ایک چیز کو ہم بھول گئے جب ہم ملتان کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم ہائیکو کا ذکر بھول گئے اور اس میں ڈاکٹر امین صاحب کا کنٹریبیوشن ہم بھول گئے. وہ ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے ملتان سے، جب ہم ہائیکو کے آغاز کو دیکھتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پر ملتان کی پہچان بنا، ملتان کا ہائیکو، اور اس کو لانے کا سہرا ڈاکٹر امین صاحب کے ساتھ. اور پھر ان کی جب ہم شاعری کا ذکر کریں، آپ ان کی نظمیں دیکھیں، اس میں اتنی ویرائٹی ہے جو ان کی نئی نظمیں آئی ہیں، اور وہ اس میں ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ منطق الطیر کے ساتھ انہوں نے اس کو جوڑا ہے اپنی شاعری کو اور اپنی نظموں کو، اور وہ ایسے منفرد موضوعات ہیں. اور غزل جب ہر عہد میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ ایک زمانہ آتا ہے کہ جس میں مزاحمت کا زمانہ آتا ہے. میرے خیال میں جو مزاحمت کا زمانہ تھا، آمریت کے خلاف مزاحمت کا زمانہ تھا، اور جس میں ہم بھی پروان چڑھے اور ہمارے ساتھ ہماری نسل کے اور نوجوان بھی آئے، جن میں قمر رضا شہزاد تھے اس زمانے میں، جن میں حسنین اصغر تبسم تھے اس زمانے میں، یہ وہ لوگ تھے. ادھر سے عباس تابش کا بھی ہم اگر کہیں تو وہ ان کا بھی اسی خطے سے تعلق ہے. سو ہم سب نے اس مزاحمت کے زمانے میں شعری سفر کا آغاز کیا. اصغر ندیم سید بھی ملتان سے گئے، اصغر ندیم سید، اختر شمار بھی ملتان سے گئے، عطر ناسک، یہ سب لوگ بھی ملتان سے گئے. سو ہم نے اس مزاحمت کے زمانے میں سفر کا آغاز کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل کا جو گولڈن ایرا ہے وہ مزاحمت کے زمانے میں شروع ہوا. ڈاکٹر امین کا آپ نے نام لیا تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ داستاں ایک اور تھی اس داستاں کے بیچ بیچ،
दास्तां एक और थी इस दास्तां के बीच बीच गुम हुई जो किस्सा गो की हिचकियों के दरमियां। वाह ਅੱਛਾ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ और संजीदा तरीन शुरा च उनका शुमार है। उनका संगीत देखें, मुल्तान में अगर हम इल्म की हवाले से बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ऐसी हस्तियां मौजूद हैं कि हमें ये फ़ख्र महसूस होता है कि हम उनके अहद में सांस ले रहे हैं। डॉक्टर असलम अंसारी साहब मुल्तान में, और उनसे पहले असगर अली शाह साहब, ये पर्शियन के हवाले से जो इनका काम है, और हुसैन सहर का मंजूम तर्जुमा कुरान पाक का, जब हमने इसमें सारे में हमने मजहबी शायरी को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुल्तान जो है जिसे हम औलिया का शहर भी कहते हैं, यहाँ से हमने अगर मरसिए का ज़िक्र हुआ तो यहाँ से हमने रसाई अदब के साथ साथ हमने हमद नात के हवाले से भी यहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ, यहाँ बहुत ज़्यादा मुशायरे हुए, यहाँ तरही मुशायरों की रिवायत रखी गई, तरही मुशायरों के बाद रदीफिया मुशायरों का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें गज़ल भी, नज़म भी, और ये सारा कुछ जिस अंदाज में आगे बढ़ा उसने, जो आपका सवाल आता है असलम अंसारी साहब का, कि असलम अंसारी साहब के यहाँ हमें फिर पर्शियन के हवाले से अब उनका कुलियात तैयार हो रहा है, तो असलम अंसारी साहब के यहाँ हमें मुल्तान उनकी शायरी से झलकता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि मुल्तान में जब शायरी हुई तो मरसिया उसका आगाज़ था, तो मैं समझता हूँ कि गज़ल में भी अब मरसिए का रंग आ गया है, यानी कि बाज़ शुरा ने मुल्तान में नूर नामों को और चच नामों को भी तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर ये बहुत बहुत कदीम रिवायत हो जाती है। मैंने एक फहरिस्त तैयार की थी एक ज़माने में, जिसमें हमने मुल्तान में जब प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ हम देखते हैं तो उसमें फिर हमें ये चच नामे और नूर नामे ये छोटे छोटे पम्फलेट्स की सूरत में ये शाये होते थे, और उसमें दुआया कलमात भी होते थे और बहुत सारी दुआएं होती थी और चीज़ें होती। सो हमें ये सारा कुछ जो है ये रिवायत भी मुल्तान में हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, कि जिसके नतीजे में शायरी को प्रमोशन मिली, जिसके नतीजे में उर्दू अदब जो है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ साथ नसर में फिर हमें बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं जिनका हम बहुत का, जैसे आपने डॉक्टर मकसूद ज़ाहिदी साहब का जिक्र किया था, सो मकसूद ज़ाहिदी साहब के साथ साथ एक और नाम हम यहाँ फरामोश कर गए, वो मसूद अशर साहब का है। मसूद अशर साहब ने मुल्तान में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब के फ़रोग के लिए, उर्दू अफसाने के फ़रोग के लिए, और फिर तरक्की पसंद सोच के पर को परवान चढ़ाने में, बतौर नकाद किस समझते हो कि साढ़े मुल्तान दे विच नावल ज़रा घट नहीं लिखा गया शायरी की निस्बत? हाँ, आप दुरुस्त कहते हैं कि नावल कम लिखा गया। असल में ये है कि नावल होता है ज़ख़ीम और उसकी रीडर, आजकल जो अफसाना जो है ना, अफसाने ने इतना ज़्यादा यानी लोगों को अपनी तरफ तवज्जो कर लिया कि नावल की तरफ लोग कम जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि उसका ताल्लुक तो रीडर के साथ होता है, क्योंकि रीडर्स वैसे नहीं मिले, जो उतने नहीं मिले जितनी उसकी ज़रूरत थी, इसलिए नावल कम लिखा गया है। डॉक्टर साहब, आप फरमाएं कि नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पे लड़कियों में रुझान अदब की तरफ आजकल कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि आप चूँकि उस्ताद हैं और आप पढ़ाती हैं बच्चियों को, तो उर्दू अदब की तरफ रुझान इस वक्त बच्चियों का किस कदर है और कैसे है, क्यों है? 2 बातें बड़ी अहम है कि बच्चियों का अपनी नानियों दादियों के साथ जुड़त का एक सिलसिला हमेशा रहा है। कहानी सुनने की एक उनको घर से रवायत मिलती है, पहली तरबियत गाह वो बनती है। और जहाँ तक आपका ये सवाल भी है कि नावल जो है वो भी या अफसाना भी या शायरी भी, उसके साथ बच्चियाँ जुड़ी होना बहुत बात है, एक अलहदा बात अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक यहाँ इस खिते की बात आपने की, इस खिते में अफसाना बड़ी तवाना रवायत हमें मिलती है। मैंने पहले कहा अनवार साहब भी हैं, डॉक्टर लियाकत अली भी लिखते रहे, नदीम तोसवी साहब भी लिखते हैं, और साहिर शफीक साहब। अच्छा, अफसाना मौजूद रहा है, नावल नहीं है, नैयर मुस्तफ़ा बिल्कुल ऐसे ही है, और अफसाना हमेशा मौजूद रहा है। नावल आपको ना ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है, हर आन एक नई जुड़त के साथ लेके जाता है। अच्छा, बच्चियों का या बच्चों का ओवरऑल लिटरेचर के साथ, जैसे डिजिटल दौर है, कट ऑफ हुए, लेकिन कहानी की तरफ दोबारा हमारा अदीब उसको ला रहा है। मैंने देखा है बिलखसूस बच्चियों में कहानी के साथ, अदब के साथ जुड़ने की बड़ी एक हमक पाई जाती है।
ہمارے اس خطے میں جو تربیت کے مراکز ہیں، جیسے اب اکادمی ادبیات کا بھی سب آفس ہے، جیسے یہاں پی ٹی وی ملتان کا ہونا، ریڈیو اسٹیشن ملتان کا ہونا، اکادمی کا جو اجلاس ہوتے تھے، ملتان آرٹس فورم ہونا، یہ ایسے مراکز جو ہیں وہاں بچوں کا، وہ چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں، ان کا آنا، ان کا تربیت گاہ ان کو ایک مہیا ہونا، اور یہاں سے ان کی جو ایک پڑھنے کی ایک سینس ڈیولپ ہونا، اس میں آپ دیکھیں ادارے بھی کام کرتے ہیں۔ زکریا یونیورسٹی آپ لے لیں، اس کا شعبہ اردو لے لیں، آپ ہماری خواتین یونیورسٹی لے لیں، اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی، صادق یونیورسٹی، ڈی جی خان یونیورسٹی، یہ اپنے تئیں تمام ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایک طرح سے اپنی زبان کے ساتھ بھی جوڑا جائے، اور ظاہر ہے وہ قومی زبان بھی ہے، وہ آپ کے اپنے خطے کی اپنی مقامی زبانیں بھی ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سرائیکی پنجابی جو بھی ہے، جس کی جو بھی ہے، ہر زبان اپنے ساتھ دانش حکمت سب لاتی ہے۔ بچیاں بالخصوص مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جڑتی ہیں ادب کے ساتھ، ادب اور فکشن کے ساتھ بالخصوص، اور بچوں کا رجحان جو ہے وہ شاعری سے بھی زیادہ تنقید کی طرف زیادہ ہے۔ یہ میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے میری۔ بس وہ رضی صاحب اب فرمائیں گے کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے دور میں غزل اور شاعری اور نظم، ان کی کمیونیکیشن کیا بڑھ نہیں گئی؟ ترویج زیادہ نہیں ہو گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے؟ جی ان کی ترویج ہو گئی، لیکن اس میں ٹک ٹاکرز بھی آ گئے، اس میں ٹک ٹاکرز آ گئے، انہوں نے اس کو، ہر چیز کا نفع نقصان ہوتا ہے، ہمیں بہت سارے فائدے بھی ہیں، ہم اپنی چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے ریٹنگ کے لیے ایسی شاعری کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، ریٹنگ کے لیے ایسی کہ میرے فالورز کتنے ہو گئے، یہ بھی ایک روزی ریس شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد، اور اس نے وہ نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سنجیدہ ادب جو ہے اس کی پروموشن بہت آسان ہو گئی ہے۔ اب پہلے ہمیں ہوتا تھا کہ فلاں اخبار میں کوئی ایڈیٹر بیٹھا ہے، وہ ہمیں ناپسند کرتا ہے، وہ ہماری تحریر شائع نہیں کرتا، وہ ہم اپنے ایڈیٹر خود بن گئے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ ہم نے سب کچھ ہی شائع کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بیچ میں جو ایک بیریئر ہوتا ہے وہ بیریئر ختم ہو گیا، ایڈیٹر ایک بیریئر ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تسی تنقید نو اپنا موضوع بنایا ہے، تنقید نو تسی تنقید دے مختلف جہتاں تے تسی کتاباں لکھیاں، کیا ایک خشک اور مشکل موضوع نہیں ہے؟ مشکل راہ نہیں چنی تسی؟ اس میں اپنا آپ نے ٹھیک کہا کہ مشکل راہ ہے، لیکن اس میں میرے لیے متحرک بنا وہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ۔ اس سے پہلے میں نے لکھا ہے مگر کم لکھا ہے، تو وہ پی ایچ ڈی جب مجھے کرنی پڑی تو پھر مجھے ایک خاصا مطالعہ بھی کرنا پڑا، اور یہ دیکھنا بھی پڑا، اور یہ احساس بھی کرنا پڑا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ بھئی مجھے بعض دوست کہتے تھے، بعض سینئر لوگ کہتے تھے کہ تم لاہور جاؤ اور وہاں جا کر اچھے مقالے دیکھ کر آؤ، پھر جو ہے نا اپنا مقالہ لکھنا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میرا ایک اپنا ویژن ہے، میرا اپنا ایک ذہن ہے، تو چنانچہ میں نے اس خطے کے ادب کا گہرا مطالعہ کیا، پھر اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ تنقید مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ خیالات اپنا یعنی بطور نقاد تھنکر کے، مصنفین کے، افسانہ نگاروں کے، شاعروں کے خیالات کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کو انہانس کرتے ہیں۔ نہیں ایویں بعض اوقات ایویں نہیں ہوندا کہ رائٹر کچھ ہور لکھ رہا ہے تے تسی اپنی تنقید وچ انہوں ایک الگ سمت دے دیتی ہے؟ نہیں، میں کدی میرے اندر یہ ہمت نہیں آئی، یہ جرت ہمت نہیں آئی، میں اپنا نقطہ نظر کے مطابق چل کے یہ ضرور دسدا کہ میرے نزدیک آ خوبیاں نے، آ خامیاں نے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور آپ نے جو سوال کیا، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میری بہت سارے اشعار جو تھے جن کے مفہوم کچھ اور تھا، اور اسے جب کسی نقاد نے دیکھا تو اس نے اس میں سے کوئی اور معنی نکالے جو میرے ذہن میں نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے ایک کتاب جو تھی، اس پر تو ڈاکٹر ارشد صدیقی صاحب نے لکھا تھا، پروفیسر ارشد صدیقی صاحب نے دن بدلیں گے جانا کا دیواچہ انہوں نے لکھا تھا، اور انہوں نے کمال دیواچہ لکھا تھا، بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر ارشد صاحب نے، اور اسی زمانے میں وزیر آغا صاحب بھی تھے، انور صدیق صاحب بھی تھے، ان سب نے اس پہلی کتاب پر لکھا تھا۔ اس کے بعد جب میں دوسری کتاب کی طرف آیا تو پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنی کتاب کو، اپنی شاعری کو
جتنا میں خود زیادہ بہتر انداز میں ڈسکرائب کر سکتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں. سو میں نے اس کے بعد اپنی کتابوں کے دیباچے خود لکھنے شروع کر دیے, اور اس کے بعد میں جو بھی ہمارے سینئر تھے. آپ کا ایک بڑا طویل سفر ہے شاعری میں, تو آپ کو کوئی ایسا دور آیا کہ جب مشکل ہو گیا ہو اظہار کرنا, کہ آپ اظہار کرنے کے لیے استعارے ڈھونڈ رہے ہوں, مثالیں ڈھونڈ رہے ہوں, اور ایسے بچا کے آپ شاعری کر رہے ہوں؟ وہ تو آج بھی ہے. میں تو آج بھی نہیں شعر کہہ سکتا جو میں کہنا چاہتا ہوں, میں نہیں کہہ سکتا. آپ نے نظم ایک لکھی جو بڑی مقبول ہوئی, ستارے مل نہیں سکتے, اگر وہ یاد ہو تو وہ میں ہمارے سناتا ہوں. میں ناظرین کے لیے آپ فرما دیں. پہلے میں 2-4 اور اشعار سنانا چاہتا ہوں. وہ نظم تو ایک قومی ترانہ بن چکی ہوئی ہے ہماری. تو میں 2-3 اور اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہے, واہ 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 واہ, کسی کا بھی اگر اس پر اجارہ ہے ہمارا ہے. واہ واہ واہ. یہ سب پتوار, سب لہریں, سبھی دھارے کسی کے ہیں. کہیں ٹوٹا ہوا جو ایک کنارہ ہے ہمارا ہے. اور کوئی پوچھے ہمارا کون ہے تو تم بتا دینا, جو سب سے خوبصورت اور جو پیارا ہے ہمارا ہے. واہ واہ واہ. اور روٹھنے, ایک اور 2-3 اشعار سناتا ہوں آپ کو کہ روٹھنے اور منانے میں گزر جاتی ہے, یہ رفاقت تو فسانے میں گزر جاتی ہے. واہ 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 واہ. بات کرنے کی تمنا میں یہاں آتے ہیں, زندگی بات بنانے میں گزر جاتی ہے. اور کچھ تو کٹتی ہے کوئی نام رقم کرتے ہوئے, اور کچھ اس کو مٹانے میں گزر جاتی ہے. کچھ تو کٹتی ہے کوئی نام رقم کرتے ہوئے, اور کچھ اس کو مٹانے میں گزر جاتی ہے. اور اب کبھی ہو بھی اگر اس سے ملاقات رضی, اپنے اشکوں کو چھپانے میں گزر جاتی ہے. وہ جو نظم آپ کہہ رہے ہیں, ستارے مل نہیں سکتے, تو عجب دن تھے محبت کے, عجب موسم تھے چاہت کے, کبھی گر یاد آ جائیں تو پلکوں پر ستارے جھلملاتے ہیں. کسی کی یاد میں راتوں کو اکثر جاگنا معمول تھا اپنا, کبھی گر نیند آ جاتی تو ہم یہ سوچ لیتے تھے ابھی تو وہ ہمارے واسطے رویا نہیں ہوگا, ابھی سویا نہیں ہوگا, ابھی ہم بھی نہیں روتے, ابھی ہم بھی نہیں سوتے. سو پھر ہم جاگتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے, اکیلے بیٹھ کر ویران دل آباد کرتے تھے. ہمارے سامنے تاروں کے جھرمٹ میں اکیلا چاند ہوتا تھا, جو اس کے حسن کے آگے بہت ہی ماند ہوتا تھا. فلک پر رقص کرتے ان گنت روشن ستاروں کو جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا. فلک پر رقص کرتے ان گنت روشن ستاروں کو جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا. ہم اگلے روز جب ملتے تو گزری رات کی ہر بیکلی کا ذکر کرتے تھے, ہر ایک قصہ سناتے تھے, کہاں کس وقت اور کیسے یہ دل دھڑکا بتاتے تھے. بہت اچھا. ہم اگلے روز جب ملتے تو گزری رات کی ہر بیکلی کا ذکر کرتے تھے, ہر ایک قصہ سناتے تھے, کہاں کس وقت اور کیسے یہ دل دھڑکا بتاتے تھے. میں جب کہتا کہ جانا آج تو میں رات کو ایک پل نہیں سویا, تو وہ خاموش رہتی تھی, پر اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی 2 جھیل سی آنکھیں اچانک بول اٹھتی تھیں. میں جب اس کو بتاتا تھا کہ میں نے رات کو روشن ستاروں میں تمہارا نام دیکھا ہے, تو وہ کہتی رضی تم جھوٹ کہتے ہو, ستارے میں نے دیکھے تھے اور ان روشن ستاروں میں تمہارا نام لکھا تھا. عجب معصوم لڑکی تھی, مجھے کہتی تھی لگتا ہے کہ اب اپنے ستارے مل ہی جائیں گے, مگر اس کو خبر کیا تھی, کنارے مل نہیں سکتے. محبت کی کہانی میں محبت کرنے والوں کے ستارے مل جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اساں ایک ایسے خطے سا لے رہے ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ اتنے ایسے شعر تخلیق ہوئے کہ جڑے ساری سرحد تو باہر گائے گئے, پسند بھی کیتے گئے. میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں, حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں, یا مکمل چاند آدھا رہ گیا ہے, تیرے بن کوئی تنہا رہ گیا ہے, کسی دن خط پرانے دیکھ لینا, کسی میں ایک وعدہ رہ گیا ہے, اور ہمارے ساتھ کیا کیا جھیلتا وہ, بچھڑ کر کتنا اچھا رہ گیا ہے. شاعری تے بڑی مضبوط ہوئی ہے, لیکن چونکہ تسی نقاد ہو اور نثر تے تواڈی نظر ہے, نثر کس لیول دی ہوئی ہے؟ ماضی دے وچ تے ساڈا بڑا روشن ساڈا ماضی ہے, تے کیا قابل رشک حال بھی ہے ساڈا؟ بالکل. اپنے حال میں بھی نثر جو ہے نا ارتقاء یافتہ ہے. ماضی کی جو نثر تھی اس کی ارتقائی شکل ہے حال میں جو نثر ہو رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی صنف میں ہو رہی ہے.
وہ ارتقائی شکل ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ملتان کی یہ خطہ ہے، اس خطے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اخذ و اکتساب بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے اندر ارتقاء اور اپنا کیا تخلیق بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ محرومیاں جو ہوتی ہیں نا یہاں کی خطے کی یا علاقے کی جو محرومیاں ہوتی ہیں، یہ سب سے بڑا انسینٹیو ہوتا ہے. اصل میں ادب جو ہے نا وہ تلخیوں کی گود سے جنم لیتا ہے، تلخیوں سے جنم لیتا ہے. تو لہٰذا جو اس خطے میں جو محرومیاں ہیں، جو دکھ اور تکالیف ہیں، جو مصائب تھے، انہوں نے شاندار ادب تخلیق کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. اور ہماری نثر جو ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنی میں پڑھی ہے، وہ نثر کسی سے بھی کم نہیں ہے، چاہے وہ لاہور کے ہوں. میں بھی ذاتی طور پر تھوڑا سا لاہور کے، میں نے جب پی ایچ ڈی کرنا تھا تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ لاہور کا جو کوئی اور بندہ لے لو. میں نے کہا میں جس خطے پہ رہتا ہوں میں وہاں کے لوگوں کو کیوں نہ دیکھوں. یہاں میں نے جب پڑھا اپنے لوگوں کو تو میں تو بہت سرشار ہوا. بالکل انہوں نے بہت اچھا ادب تخلیق کیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیں کہ زلف، رخسار، پھول، تتلی سے نکل کر ہماری شاعری اور ہمارا افسانہ وہ اپنے مسائل کی طرف نہیں آ گیا، غربت کی طرف، بے روزگاری کی طرف، اپنی پسماندگی کی طرف، اپنی محرومی کی طرف؟ دیکھیں ادب کو یہاں بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، ادب برائے زندگی، ادب برائے حسن. ادب ان تمام چیزوں کو یکجا لے کر چلنے کا نام ہے. ادب نے ہمیشہ تمام پہلوؤں کو زندگی کا جتنے بھی ہیں احاطہ کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، زندگی کے حقائق کرینہ آپ ایک لطافت کے ساتھ، ایک کرینے کے ساتھ آپ کہانی کا حصہ بناتے ہو، آپ شاعری کا حصہ بناتے ہو، بہت اچھی بات ہے. سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ یہاں کا ادیب، اصل میں یہاں ادب کی روایت کمزور نہیں ہے. ادب ماضی میں بھی زرخیز تھا، رچ تھا. ادب کی توانا روایت ہے، وہ چاہے افسانہ اٹھا لیں. ہمارے ہاں رسائل ماضی میں بھی نکلتے رہے، ادبی رسائل اب بھی نکل رہے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پروجیکشن کا ہے، پروموشن کا ہے. ہم ہمیشہ حاشیے میں پڑے ہوئے نظر آئے. اسی خطے نے اصغر ندیم سید کو جنم دیا، اسی خطے سے مسعود اشر کا نام لے رہے ہیں. ایون اکرام اللہ بھی جو اپنی، میں تو اب یہی سمجھتی ہوں کہ بہت سے بڑے نام ایسے ہیں جو اپنی شناخت کا حوالہ مرکز کو بناتے ہیں. ہماری تو اس میں جو ہمارے خطے میں کیف انصاری صاحب کے 2-3 شعر میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، وہ ایسے شعر ہیں کہ جب آپ کسی ادب کے طالب علم کو اسلام آباد، لاہور، کراچی یا ملک سے باہر سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پہلا واقعہ ہے کہ 2 زبانیں جو ہے نا وہ شعر میں موجود ہیں اور ان کا قافیہ ردیف نہیں ٹوٹا. لسانی تشکیلات کا ہاں. کس نے کہا ہے آنکھ کی تہ میں اشک سنبھال کے رکھ، کہیں آکھیائی جوون دیکھو اچ ڈیوا بال کے رکھ. بہت خوب. کس نے کہا ہے آنکھ کی تہ میں اشک سنبھال کے رکھ، کہیں آکھیائی جوون دیکھو اچ ڈیوا بال کے رکھ. شاید رکھنا پڑ جائے پاکیزہ جذبہ کوئی، سگھڑ بن میلی کچیلی روح اگال کے رکھ. آ سکتا ہے وقت دعا کا، خالی ہاتھ نہ رہے، اوکھے ویلے کاما ویسن ہاتھ سنبھال کے رکھ. کہ ہمارے ادب جو تخلیق ہوا، وہ تخلیق ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ تخلیق ہوا ڈیرہ غازی خان کے کسی دیہات میں، لیکن وہ سفر کرتا کرتا چونکہ وہ مضبوط تھا، اس میں جو مضمون تھا، اس کا جو اظہاریہ تھا، وہ بالکل باضابطہ تھا اور شاعری کے اصولوں ضابطوں کے مطابق تھا اور موقف مضبوط تھا. تو اس نے سفر کیا، اس کو کوئی روک نہیں سکا. بلا شبہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں موقف موجود ہے. یہاں دیکھیں ماضی کے بڑے اہم نام میں نے آپ کو پہلے بتائے. مرزا حنیف جیسے نام ہے، آپ باہر عبدالحق جیسے نام ہے، آپ عابد صدیق جیسے نام ہے، خالد اختر جیسے نام ہے، بڑے نام ہیں. لیکن آپ اب دیکھیں کیا ہمارے پاس نہیں ہے. یہ رضی صاحب ہیں، ان کے بہت اچھا ادب ہمارے پاس آ رہے ہیں. اچھا اب یہاں دیکھیں سجاد جہانیہ ہیں، سجاد جہانیہ بھی ہیں. آپ کہانی کے ساتھ میں نے ابھی آپ سے رابطہ جوڑتے ہوئے بات کی. لیاقت علی کا نام لے لینا آپ. لیاقت علی کا نام بھی ہے چونکہ وہ ظاہر ہے گھر کی بات ہوتی ہے. میں انوار صاحب کی بھی بات جب کر رہی تھی، یا شاعری کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ساحر شفیق صاحب کا نام بھی ہے. میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا ادب اب بھی کم نہیں ہے. ہماری اسی خطے سے تخلیقی اذہان
منتقل ہوئے مرکز کی طرف. کیوں؟ کیونکہ وہاں انہیں مرکزیت بھی دی گئی, پروجیکشن بھی ملی. ہمارے یہاں مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارے یہاں پروجیکشن نہیں دی جاتی. رضی صاحب نے رفتگان ملتان لکھے, بالکل, اور کس انداز میں لکھے کہ جیتے ہوئے ادیب بھی مرنا چاہتے تھے. میں نے ان کی خواہش دیکھی, وہ کہتے ہیں اگر اس طرح کا مضمون ہمارے اوپر لکھا جانا ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر وابستگان ملتان بھی لکھی, اور پھر ملتان سے ایسے جڑے کہ لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے کہ یار ان کا کیا ٹارگٹ, ان کا ہدف صرف ملتان ہے. تو رضی صاحب بتائیں گے. میں ایک بات یہاں ضرور آپ کو ایڈ کروں گی رفتگان ملتان کے حوالے سے, چونکہ میرا خود رضی صاحب تک بھی گئے تھی یہ بات کہ وابستگان ملتان بھی بہت اپنی نوعیت کا ایک منفرد تجربہ ہے. اور لیکن جو رفتگان ملتان میں ان کا اپنا پہلا اپنے والد صاحب کے حوالے سے جو ایک خاکہ ہے, آپ یقین کیجئے کہ ہم جذبات سے آری نہیں ہیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ادب حقائق کو بھی پیش کرتا ہے, آپ کی محسوسات کو بھی, اس کا عکاس ہوتا ہے. تو میں نے رضی صاحب کا جو انہوں نے اپنے والد محترم کا خاکہ لکھا تھا, آپ یقین کریں, پہلا ہاں, تو وہ اتنا شاندار تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اپنے تجربے کو, تخلیقی تجربے کے ساتھ کاری کو بھی جوڑ دیں. جی بالکل بالکل, اور ایک کاری کو جوڑتے ہیں. اور ہمارے خطے کا ادیب, بالکل صحیح کہا ظفر صاحب نے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہم کسی بڑی المیہ کی خواہش نہیں کرتے, لیکن المیہ جب پیدا ہوا, وہ چاہے دوسری جنگ عظیم کی صورت میں, پہلی جنگ عظیم کی صورت میں, ناول کی آپ عالمی ادب دیکھ لیں, ایک شاندار روایت کو لایا. ہمارے یہاں 47 کا اور 71 کا جو ایک خوفناک عمل ہے تقسیم کا, جسے ادیب نے کبھی قبول نہیں کیا, اس کے نتیجے میں جو ادب ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک شاندار ادب ہے. لیکن ادب کی وہ چاہے اس خطے کی محرومی کی صورت میں بھی آ رہا ہے, اپنے تخلیقی تمام تر مظاہر کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مختار ظفر صاحب, تسی یہ فرماؤ کہ بین الاقوامی ادب دی کیا چھاپ ساڑھے ادب تے موجود ہے کہ ساڑھے تخلیق کار بین الاقوامی ادب پڑھ کے تے وہ اس نو کاپی کرن دی کوشش کر رہے ہیں, یا اتھوں دے کریکٹر اتھے شامل کر رہے ہیں اپنے افسانے دے وچ, اپنے ناول دے وچ, اپنی تحریراں دے وچ؟ دیکھیں جی, جو بین الاقوامی ادب جو ہے نا پڑھا تو جاتا ہے جی, اور ہمارے نہیں, دنیا بھر کے جو ہے نا ادیب جو ہے نا وہ دوسروں کے ادب کو پڑھتے ہیں, اس کے اثرات بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آگے بات ہے تخلیقیت کی. اگر تو وہ اپنی ذات میں ان کو لے جا کر اس کو تخلیقیت سے گزارتے ہیں تو وہ بڑا ادب ہے. اگر نہیں گزارتے تو پھر تو دوسری بات ہے, وہ پھر نہ وہ کاپی ہوتی ہے. تو میں ملتان کے حوالے سے میرا تو فخر ہے کہ ملتان کے ادیبوں نے جو بین الاقوامی ادب کا مطالعہ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے جو اپنے بعد میں تخلیقی رنگ بھرے ہیں, وہ کسی بین الاقوامی ادب سے کم نہیں ہے. اس کی بڑی مثال دسمبر آ گیا ہے, اس کی بڑی مثال اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے, اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے. دسمبر کے گزرتے ہی برس اور بازی کی گفا میں ڈوب جائے گا, صدیقی ہے نا, اس سے کیا بات ہے. آپ عالمی ادب میں صرف اسما کو لا کر اپنا جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے. نام لے آئے آپ نے, جون کا لے لیا آپ نے, ایسے تہواروں کا ذکر کر دیا. تخلیقی تجربہ جب تک کسی تخلیق کار کا نہیں بنتا, آپ روسی ادب دیکھ لیں, آپ جرمن ادب دیکھ لیں, فرانسیسی ادب دیکھ لیں, آپ ہمارے ہاں جو ایک فطرت کے ساتھ جڑتا ہے, جو اپنے ماحول کے ساتھ, اپنی مقامیت کے ساتھ جڑتا ہے, وہ خالص ہمارے اپنے تخلیق کار کی دین ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے, وہ چنوا اچیبا کی بات ہے نا کہ المناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب طالب علم جو ہے وہ پیپر میں لکھ رہا ہو کہ جون کا موسم ہے اور میں اس کرب سے گزر رہا ہوں جبکہ باہر بارش ہو رہی ہو. تو آپ کا اپنا تخلیقی تجربہ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کی اپنی مقامیت سے جڑتا ہے, آپ کے اپنے احساس سے جڑتا ہے, آپ کی اپنی صلاحیت سے جڑتا ہے. بالکل. رضی صاحب, تسی یہ دسو کہ نوجوان دا ادب دے نال جڑت اج کل کیویں تانوں نظر آ رہی ہے کہ اج دا نوجوان شاعری دے نال, افسانے دے نال, ناول دے نال, انشائیے دے نال, خاکے دے نال وہ کیا جڑے ہوئے ہیں یا انہیں صرف ایک بطور شغل استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ جڑا ہوا ہے, یہ نہیں کہتے کہ جڑا تو ہوا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ وابستگی اتنی مضبوط نہیں رہی جیسے پہلے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت نے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا. آج کے نوجوان نے بھی اپنے اظہار کے نئے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. اچھا, ادب بہت سی جگہوں پر اب ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے. کتاب کی اب ضرورت نہیں رہی. ڈیجیٹل زمانے میں
لوگ جو کچھ انٹرنیٹ سے حاصل کر لیتے ہیں اور پھر کاپی پیسٹ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک ایسا ہمارے آج کا مسئلہ ہے کہ جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اور ابھی ایک چیز جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا بڑا کوہرام برپا کرنے والی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ناول افسانے اور جو تو آپ اب کمانڈ دے دیں اور غزل نکال لیں اس میں سے، اور آپ اس سے آپ کہیں کہ جی یہ پلاٹ ہے اور آپ افسانہ نکال لیں اس میں سے، یہ سارا کچھ بھی ہے، لیکن اس میں اب ہمیں اچھے اور برے کی پرکھ دیکھنے پڑے گی، کیونکہ وہ اس میں جذبوں کو شامل نہیں کر سکے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ میرا خیال ہے کہ آج کل نوجوان ادب کے سلسلے میں بالکل کیجول ہے جی، وہ ادب اس کے لیے کچھ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یا صرف ان کے لیے ادب جو اہمیت رکھتا ہے جن کا ٹیسٹ ہے، پرسنل ٹیسٹ ہے، جن کے مزاج میں وہ شامل ہے، چاہے وہ خاندانی اثرات ہیں، چاہے وہ ماحول کے اثرات ہیں، چاہے اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، وگرنہ وہ ادب کے سلسلے میں بالکل کیجول ہے۔ کمرشل ہو گئے، وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اس میں سے ملے گا کیا۔ ہاں یہی بات ہے، میں اگر کتاب چھاپ رہا ہوں، گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کمرشل ہو گیا، اور وقت نے اس کو کر دیا، وقت نے کمرشل کر دیا نا اس کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تسی فرماؤ کہ ساڑھے اس ملتان دا اردو ادب او دا مستقبل کیا روشن ہے یا اتنا روشن نہیں ہے؟ نہیں، ایک ڈکلائن کی صورتحال تو اوورآل کاری کے حوالے سے اور بدلتے جو ٹولز ہیں، معیارات ہیں، پسندیدگی ناپسندیدگی، عالمی جڑت اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آپ کتنا روک سکے کہ وہ موبائل استعمال نہ کرے آپ کے طالب علم، اچھا آپ کی ایکسیس جب پوری دنیا میں ہے تو آپ اس کو قبول کرتے ہیں۔ جہاں تک ادب کے ہے تو آپ یہ دیکھیں علم کے حوالے سے بھی کتنی جڑت ہے۔ آپ کا کریم ہر جگہ جو ہوتی ہے وہ چند بچوں کی ہی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ساتھ علم و ادب کی جڑت نہیں ہے تو آپ کو فارمولوں کے تحت سائنسدان تو صرف پیدا نہیں کرنے، یا ایسے انسان تو نہیں پیدا کرنے جو آپ کو کہیں کہ واقعتاً جیسے کہانی میں یہ کہتے ہیں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کمانڈ دے دیتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہے، یہ منظر نگاری ہے، اب یہ کہانی جوڑ کے دے دیں، وہ دیں گے، لیکن ایک بڑا تخلیقی تجربہ وہاں سے سامنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے آپ جب اپنی چیزوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ کے تعلیمی اداروں کو، آپ کی جو لینگویج بلاکس ہیں، آپ کو وہاں وہ صرف اردو کا معاملہ نہیں ہے، وہ جتنی بھی دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہر زبان اپنے اندر دانش و حکمت رکھتی ہے، تو اس کے ساتھ جڑا جتنا بھی تخلیقی ورثہ ہے اس کی شناخت کروانی پڑے گی، اس کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ سائنس کے ساتھ جڑے، ہمارا بچہ عالمی دنیا میں پائے جانے والے علم و ادب کی جتنی بھی صورتیں ہیں یا ترقی کی ان کے ساتھ جڑے، آپ کو ادب کے ساتھ بھی جوڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے اگر وہی بات اس طرح کے ادارے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل اس کا روشن ہے۔ جی اچھا، ہم رضی صاحب سے پوچھیں گے، رضی صاحب کسی ایک کتاب کا نام فرمائیں اردو ادب میں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھیں تو ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ مشتاق یوسفی کی جون سی کتاب ہے آب گم، نہیں آب گم، جی آب گم پڑھیں، آب گم پڑھیں گے نا، انہیں اس میں ویسے تو ان کی تمام کتابیں، لیکن آب گم میرے نزدیک میں نے اسے جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے میں نے اس کا ایک نیا لطف لیا ہے۔ اس میں اردو کو بہتر بنانا ہے اگر انہوں نے اس کے لیے مختار مسعود اس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے نزدیک کون سی کتاب پڑھی جانی چاہیے؟ اچھا یہ بات بڑی خوبصورت اور دلچسپ ہے، وہ یوسفی کے حوالے سے بات کریں یا مختار مسعود کی آواز دوست ہی اگر آپ اردو ادب کے حوالے سے کہیں، میں اس خطے کے حوالے سے میں نے بڑا ایک شاندار حال ہی میں تجربہ کیا، اور مجھے یوں لگا، میں ہمیشہ بچپن سے سنتی تھی بڑے لوگوں کی باتیں، تو مجھے یہ سننے میں آتا تھا کہ جی اگر ہم اپنی لائبریری بنائیں گے تو یہ والی کتاب جو ہم کہیں گے کہ یہ والی آپ کی لائبریری میں ضرور ہو۔ میں اس خطے کے لوگوں کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خطے سے اپنی ایک بڑی ادبی شناخت کے ساتھ اور اس خطے کی شناخت کے ساتھ جڑیں تو دو چیزیں، دو ناول جو ہیں اس میں آپ کی لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک میں نے ابھی رفعت عباس صاحب کا ناول کہا تھا نیلیا سلا پچھو، اور ایک طاہرہ اقبال کا ناول ہڑپا، یہ آپ کی تہذیب کے ساتھ جڑتے ہیں۔ میں کتاب کا نام کہتا ہوں میں
کہ یہ ڈاکٹر اپنا انوار احمد نے ایک اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ. کیا بات ہے, میں نے وہ کتاب میرا خیال ہے کہ وہ جو پڑھ لے گا نا آدمی کو, کوئی چیز پہلو اس کے سامنے صرف نظر نہیں ہوتا. تنقیدی اعتبار سے یقیناً اس کا بہت معتبر ہے. دیکھیے تنقیدی اعتبار سے ہے, لیکن تنقید ہمیشہ کانٹینٹ پر ہوتی ہے, اس میں کانٹینٹ کا بھی ذکر ہے, تو وہ بلکہ اس کے کانٹینٹ کی کمیونیکیشن زیادہ بہتر اس میں ہو رہی ہے جی, زیادہ مؤثر ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ان دے نال ہی ساڈے پروگرام سنان دا وقت ختم ہو گیا ہے, اور اساں اپنے معزز مہماناں جناب پروفیسر ڈاکٹر مختار ظفر, جناب پروفیسر ڈاکٹر عذرا لیاقت صاحبہ اور جناب رضی الدین رضی صاحب دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وہ ساڈے پروگرام سنان دا حصہ بنے, اور اردو ادب دا ماضی حال اور مستقبل اس تے اساں گفتگو کیتی. اگلے پروگرام وچ حاضر ہوسوں نویں موضوع اور نویں مہماناں دے نال. اگلے ہفتے تک اجازت, اللہ نگہبان.